अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन बिशहरी रमज़ान। बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज रमज़ानुल मुबारक का ऐलान हुआ, नमाज तरावीह अदा की गई। और अभी मैं आते हुए यही बात कर रहा था कि रमज़ान के आते ही कैफ़ियत बदल जाती है, रूहानियत महसूस होती है। और क्यों ना हो, ये वो माह मुबारक है कि जो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक मेरे फ़ेसबुक पेज से लाइव हम रोज़ाना रात को हाज़िर होते थे और उसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते थे और आपके सवालात के जवाबात को भी शामिल करते थे। इस साल भी मैंने ये इरादा किया कि हमारा ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और हम कुछ सीखने, सिखाने और शऊर व आगही को आम करने में अपना किरदार अदा करें। लिहाजा इस बार भी इंशाअल्लाहुल जलील गुज़िश्ता साल की तरह पूरा रमज़ानुल मुबारक रमज़ान की रातें, इल्म व आगही की बातें, इस उन्वान से मैं लाइव हाज़िर हुआ करूँगा और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। और आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल भी पूछ सकेंगे और उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। सवालात पूछने का जो तरीक़ाकार है बिल्कुल सहल है कि जो हमारा ये लाइव इस वक्त फ़ेसबुक पर चल रहा है, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख दीजिए। और फिर इसके साथ साथ अगर आप दिन में या किसी और वक्त में सवाल भेजना चाहते हैं तो दुआ नेटवर्क का जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर 031022230001, इस नंबर पर आप अपना सवाल नाम के साथ इरसाल कर दीजिए तो इंशाअल्लाहुल जलील उसका जवाब भी शामिल कर लिया जाएगा। आज की जो ट्रांसमिशन है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि रमज़ान 2026 की जो ट्रांसमिशन है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है। और इसके मुख्तलिफ़ होने की वजह यह है कि इस बार मैं सोलो ये प्रोग्राम नहीं कर रहा। मेरे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनसे मेरा एक बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ है। मेरी अपनी कुछ बनाई हुई इस्तिलाहात होती हैं। एक इस्तिलाह ये है कि मैं कुछ लोगों के लिए, बल्कि सब के लिए ये इस्तिलाह है कि मैं उन्हें हबीबी कहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से चूँकि हमें प्यार है तो उम्मत मुस्तफ़ा करीम जो है वो मेरी महबूब है। तो जो भी उम्मती है वो कम से कम जो दर्जा है वो हबीबी के दर्जे पर फ़ाइज़ होता है। उसके बाद एक अगला दर्जा मैंने बनाया हुआ है, वो है क़ल्बी। इस दर्जे पर चुनीदा लोग फ़ाइज़ होते हैं जिनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ हो जाता है, मोहब्बत का ताल्लुक़ हो जाता है। तो मैं फिर उन्हें मुखातब करते हुए कहता हूँ क़ल्बी, और ये एक मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। तो ये दोनों अफराद इब्तिदाई ज़माना में आज से मेरे ख़्याल में कम व बेश 15 साल पहले, बल्कि 15 से भी ज़्यादा कर लीजिए, मेरे साथ इनका ताल्लुक़ हुआ उस्तादी शागिर्दी का, दर्स व तदरीस का। फिर उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि जहाँ पर मैंने इनके लिए शागिर्दी को क़ुरबान किया और उस्तादी को छोड़कर दोस्ती को इख्तियार किया। यानी इतने करीब आ गए कि हमारा उस्तादी शागिर्दी वाला ताल्लुक़ भी मौजूद है, लेकिन वो मग़लूब हो गया और दोस्ती वाला जो ताल्लुक़ है वो गालिब हो गया। तो पहले मैं इन्हें हबीबी कह दिया करता था, अब मैं इन्हें क़ल्बी कहता हूँ। और यूँ हमारा ताल्लुक़ बड़ा करीबी है कि सफ़र हो, हदर हो यानी इक़ामत हो, कराची में हो, कराची से बाहर हों या आउट ऑफ कंट्री हों, तकरीबन ये मेरे साथ होते हैं, मैं इनके साथ होता हूँ और हमारे बहुत सारे असफ़ार हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अचानक हमारा ये इरादा बना कि ये भी साथ बैठें और माशाअल्लाह अल्लाह ने इन्हें इल्म भी अता फ़रमाया है, उस्ताज़ुल उलमा भी हैं, दर्स व तदरीस भी कर रहे हैं, तालीम व ताल्लुम भी कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई आप लोग भी आ जाएँ, हम लोग बैठेंगे और गपशप के अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में, नफीस अंदाज़ में हम कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला करेंगे। तो सबसे पहले क़ल्बी मुफ्ती माआज़ मदनी साहिब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, कैसा लग रहा है? बड़ा प्यारा। माशाअल्लाह, अब जब कल्ब की बातें हों और प्यारा ना लगे क्या और बात। प्यारों के साथ आदमी बैठे तो नो डाउट
بہت پیارا، ایک بہت منفرد تجربہ، اور اللہ پاک نے چاہا یہ تجربہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا پیار میں اضافہ ہوتا چلا کیا جائے گا. بات ہے. ابھی یعنی منزلیں اور باقی اس سے اوپر ایک اور درجہ بھی ہے روحی کا، ابھی وہاں پہ فائز نہیں ہوئے ہو. حبیبی، قلبی، اس کے بعد ایک درجہ اس وقت روئے زمین پہ کچھ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو روحی کے درجے پہ فائز ہے. لیکن ٹھیک ہے مجھے میرے خیال میں خطاب ملا جی ہے ہاں. یہ روحی کا. اچھا چلے بنا ہوگا کسی مقام خیر پہ. ہم پناہ مانگتے ہیں اس ٹھیک ہے. رتبے سے. تو وہ ایک اور درجہ ہے. تعلق محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ درجہ بھی ملے گا. کیوں پناہ مانگتے ہو بھائی؟ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ محبت کا تعلق بڑھے گا، روحی کا درجہ تو مطلب یوں سمجھیں کہ محبت خاص کی بات ہے. محبت خاص یعنی تعلق باللہ، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ للہ فی اللہ ہے. الحمدللہ. بہت کچھ. مفتی معاذ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے. اور ابھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کے بعد، مدت مدید بعد، کئی سالوں تک ترغیب ملنے کے بعد اپنا چینل بھی شروع کیا ہے. ویڈیوز آپ کی آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی بات بنا رہے ہیں، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی ہے. تو وہ چینل بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، اسے آپ لائک بھی کیجیے گا، اور ہم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہماری ایک اور شخصیت میرے دل کے بہت قریب، قلبی انہیں میں کہتا ہوں، اور یہ جو ہمارا تکون ہے نا ہم تین بندوں کا، اس میں یوں سمجھیے کہ واقعتاً جو روح کا کردار ادا کیا جاتا ہے وہ حضرت علامہ عثمان لاکھانی کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. شکر. ہم سفر میں ہوتے ہیں، پرچیزنگ ایک مشکل کام، بکنگ ایک مشکل کام. اچھا ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی معتقد کے یہاں رکتے نہیں ہیں، تو پرچیزنگ کے جتنے بھی کام ہیں، کراچی میں ہوں، آؤٹ آف کراچی ہوں، یا انٹرنیشنلی کچھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہوں، وہ سارا کام حضرت علامہ عثمان لاکھانی دامت ظلہ العالی سر انجام دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پورا رمضان موجود رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج صوفیہ کی مجالس کی یادیں جو ہے نا وہ تازہ ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب علم و شعور کی باتیں، اور پیارا سا ماحول، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب چہروں پر مسکراہٹیں، اور کیجول انداز کے اندر جو ہے نا گفتگو کا سلسلہ یہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ باعث سعادت ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ناظرین آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک منفرد یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ وہ سیکھنے کو ملے گا جو شاید اس سے پہلے نہیں ملا. بالکل ایسا ہی ہے. روزانہ کے لیے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور موضوع کے انتخاب میں ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ اس میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو. آج کا موضوع ہے تعمیر شخصیت، یعنی رمضان المبارک اور تعمیر شخصیت. میں کسی مقام پہ پڑھ رہا تھا، ہمارے اکابر میں سے کسی نے لکھا کہ جو بندہ جیسا بننا چاہتا ہے وہ رمضان میں ویسا بن جائے، بقیہ پورا سال اللہ تعالیٰ اسے ویسا بنا دے گا. واہ، یعنی شخصیت بدلنے کا مہینہ اگر ہم اسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو تہجد گزار بننا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رمضان میں بس تہجد گزار بن جاؤ. کیا بات. یہ ایسی عادت بنے گی کہ پورا سال یعنی 11 مہینے آپ تہجد پڑھنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ بد نگاہی سے بچنا چاہتے ہیں، رمضان میں نظروں کی حفاظت کر لیں، پورا سال آپ نظروں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے. تو گویا کہ ایک ایسا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جس میں ہم اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہیں. ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اب یہ المیہ ہے، اس پر ہم بات بھی کریں گے کہ رسماً رمضان گزارنا. الآن صوفیہ کیا کہا جاتا ہے؟ الآن کما کان، ابھی بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ پہلے تھا. تو بعد رمضان کما کان، رمضان کے بعد ویسے ہی جیسے کہ پہلے تھے. تو اپنے آپ کو بدلنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو تعمیر شخصیت پر آج ہم بات کریں گے. اپنے لیے بھی میں نے بھی بدلنا ہے، آپ نے بھی بدلنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے بھی بدلنا ہے، اور ہمارے سننے والے بھی. تو تعمیر شخصیت ایک اہم ترین موضوع ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں اور اپنی شخصیت کو بہتر کروں. میں اس پر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر آپ لوگ بھی اس میں پوائنٹس شامل کیجئے گا. میرے نزدیک تعمیر شخصیت یعنی ایک اچھا انسان جس کی بہترین شخصیت ہو اور متاثر کن شخصیت ہو، وہ کون ہے؟ تو آپ لوگ جانتے ہی ہو، دیگر لوگوں کو تھوڑا پتہ ہے، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ اہل اللہ سے خاص تعلق ہے، صوفیہ سے. تو ہمارے ہاں تو بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بہترین شخصیت وہ ہوتی ہے
جس کا دل اللہ والا ہو، واہ جس کے اخلاق نبی کریم والے ہوں، سبحان اللہ. اور جس کی زندگی کا مقصد مخلوق سے محبت اور اس کی خدمت ہو. سبحان اللہ. کیا بات. ٹھیک ہے، تو دل اللہ والا، اللہ سے جڑا ہوا ہے، اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے، اور زندگی کا مقصد مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت. سبحان اللہ. اور یہ جو محبت ہے، دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پہ تو مرے گا. تو جب دل کا کام ہی محبت کرنا ہے تو اہل دل کہتے ہیں کہ پھر اس رب سے محبت کی جائے جس نے قلب کو بنایا ہی محبت کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو صوفیہ کے یہاں ابتدائی تمہیدی بات میں کہ اگر اچھی شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ عقائد درست کریں. عقیدے کی درستگی کے بغیر اچھی شخصیت نہیں ہو سکتی تعمیر شخصیت میں. اور سب سے امپورٹنٹ، عابد کا معبود سے تعلق، واہ سبحان اللہ. جسے ہم کہتے ہیں تعلق باللہ. آج کی جو رات ہے، میں دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے بزرگ ہیں ملک شام کے، انہوں نے فرمایا کہ ہذہ لیلۃ النظرتی. سبحان اللہ. صوفیہ کے یہاں رمضان کی پہلی رات کو لیلۃ النظرہ کہا جاتا ہے. واہ کیوں لیلۃ النظرہ کہا جاتا ہے؟ کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور جسے اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دیتا. کیا بات. تو پوری رات کو اہل دل، اہل اللہ عبادت میں گزارتے تھے کہ اللہ کی نگاہ رحمت مل جائے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے یہ جو تعلق باللہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں. اور ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی میں استاد کی نظروں میں آ جاؤں، میں چاہتا ہوں نگاہ مرشد ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے. آپ سوچئے کہ ہمارے ایریا کے، یعنی ہمارے ایریا میں، ہمارے ملک میں اس رات کو لیلۃ النظرہ کے نام سے جانا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا. اور اس کا یہ جو اصطلاحی نام ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، یہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ بندہ عبادت میں گزارے کہ اللہ کی نظر رحمت مجھ پر ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کی طرف نا ہمارے معاشرے میں توجہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کیا کہتے ہیں عثمان بھائی؟ بالکل ایسے. حالانکہ شخصی تعمیر کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ایکٹیو تعلق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے تعلقات دو طرح کے نا، ایک تو وہ ہے جو فطری اور جبلی طور پہ ہے، ایون جو نہ بھی مانے اس کا بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کافر کا بھی خالق ہے، لیکن کافر نہیں مانتا پھر بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اس کی مخلوق ہے. پھر ایکٹیو تعلق میں پہلے یہ کہ فیلنگز آئے، تسلیم کیا جائے کہ ہاں میرا رب میرا خالق ہے، میں اس کا مخلوق ہوں. اور پھر آدمی اس تعلق کو بڑھاتا جائے. اس بڑھنے کا ایک پہلو یہ ہے. تعمیر شخصیت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے نا، تو ایک پہلا تاثر میں ویورز کے لیے اسپیشلی عرض کر دوں کہ ایک تاثر یہ آتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو لے لیا جائے جو مائنس میں گئی ہوئی ہے، اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے. اب جی تعمیر شخصیت کی بات کی جائے، اس کو نیک بنایا جائے، اس کو توبہ کرائی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پہلو ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوں گے وہ لوگ پہلے سے کسی نہ کسی سطح کے نیک لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. تعمیر مطلب اگر ایک گھر ایک فلور تک بن گیا تو اب ہمیں دوسرا فلور ڈالنا ہے، پھر تیسرا، اس کی تو منزلیں بلند ہوتی چلی جائیں. یہاں پر بھی یہی پہلو اگر ہمارا رہے کہ میرے ایمان سے آپ کے ایمان کو جلا ملے، آپ کے اخلاق سے میرے کردار کو مضبوطی ملے، اور ہماری یہ ڈسکشن ہماری ہی بیداری، مزید بیداری کا سبب اور ذریعہ بنتی چلی جائے، تو مجھے لگے گا کہ یہ ایک افیکٹو ڈسکشن رہی. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید افیکٹو. آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اب ان کی بات سے میں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے سوچتے ہیں، پیری مریدیہ میں کون کون سے سلسلے ہیں؟ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی وغیرہ وغیرہ. ان تمام سلاسل کا لفظ واحد میں اگر مقصد نکالا جائے تو وہ کیا ہے؟ تعلق باللہ والرسول. واہ، ایسے ہی. کتنے % سلاسل اس مقصد کو فلفل کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
اگر ہم ان سلاسل میں موجود ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، یعنی جو مریدین ان ایکٹیویٹیز کو اختیار کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہیں، تو پرسنٹیج سامنے آ جائے گا. عمومی طور پر خانقاہی نظام ایک حد تک جو ہے نا وہ اب اس کا کوئی جو تاثر ہے یا جو اس کے اثرات ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو اس کی افیکٹونیس ہے اس میں ایک حد تک کمی ہے. ورنہ پہلے اگر صوفیہ کو دیکھیں نا تو وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تعلق باللہ کا جو اہتمام کرتے تھے نا، تو ان کی تربیت میں آنے والا فرد کہتا تھا ساری کائنات کے اندر موجودات کو دیکھ کر لا موجودہ الا الا اللہ. اللہ، کیا لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ. یعنی اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مقصود کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری طلب کیا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اللہ کی ذات. واہ. اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو بہتر بنانے اور قرب الہی کو پانے، رضا الہی کو پانے کے لیے جو ہے نا وہ انسان کو ایکٹیو کرتی ہے. اور دیکھیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور جو اسلاف ہیں یس. ان کے اندر ایک ایمان کی جو ایک بڑی پیاری نشانی ہے، الحب للہ والبغض للہ، پائی جاتی تھی. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی طلب کو پانے کے لیے ہر اس چیز کو اختیار کیا جو اس سمت جو ہے وہ معاون ہو، اس راستے کی جو ہے وہ رہنما ہو. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پھر ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ یہ دیکھا کرتے کہ رب کس سے راضی ہے تو وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا راستہ ہے. کیا بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ناراضگی ہے تو باقاعدہ وہ ان کے اندر یہ فیلنگز ہوتی تھیں کہ ہم جو ہے نا اس راہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ جو سلاسل کے معاملات فی زمانہ ہم جو خانقاہی نظام دیکھتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اندر بڑی اصلاحات ہوں. کیا بات ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ کا. فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود اور، فقر کا مقصود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. یعنی ایک عالم ہے جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا مقصود اور ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وحدت الشہود، کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اور جب فقیر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ وحدت الوجود کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی عالم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لا مشہودہ الا اللہ. اور جب فقیر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا مقصود کیا ہے؟ لا موجودہ الا اللہ. کیا بات ہے. اب آپ بتائیں کہ فقر اور علم، اب ہمارا جو طبقہ ہے، میں بعض اوقات مزاحاً کہتا ہوں کہ بعض اوقات خشک ہو جاتے ہیں، قال ہوتا ہے حال نہیں ہوتا. اس میں اس چیز کی کتنی ضرورت ہے کہ بندہ فقر کو اختیار کرے. فقر کے ہیں معجزات، تاجو سریرو سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. کیا بات. تو یہ جو فقر ہے اسے اختیار کرنے کے لیے تھوڑا سا جو گردن میں سریا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، تھوڑا فقیر بننا پڑے گا. فقیر بننا پڑے گا. تو کتنا سریا کاٹنا پڑے گا؟ اچھے خاصے ریٹوں پہ بک جائے گا. پہلے تو ہتھوڑے چلانے پڑیں گے، پھر سریا نکل کے آئے گا. میرے ایک دوست پھر ہیں، اس کو وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے سریا ہوا کرتا تھا، اب سریا نہیں گارڈر ہوتا ہے. تو سریا نہیں کاٹنا پڑے گا، اب گردنوں میں جو گارڈر آ گیا ہے اسے کاٹنا. پہلے خانقاہوں میں یہی کام ہوتا تھا. اچھا، اب بھی ایسے لوگ ہیں، ہم نے تو اسفار کیے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے. رنگ جو ہے وہ باتوں سے نہیں صحبت سے چڑھتا ہے. کیا بات ہے. بالکل ایسے ہی. یہ جو بات ہے نا کہ کتنا پرسنٹ یہ سلاسل جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ رہے ہیں. ایک زاویہ تو وہ ہے جو حضرت نے فرمایا، لیکن من وجہن ایک جہت کچھ اور بھی ہے. اگر اس کو ون لائن میں آنسر کریں نا تو میرے خیال میں جواب ہوگا کہ 100% یہ سلاسل تعلق اللہ سے جوڑ لیں. پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسکول ہے نا، اسکول کلاس نرسری کے بچے کو صرف ABCD پڑھائی گئی، اور اس میں جتنے بچوں کو پڑھایا گیا، جتنا ان کا سلیبس تھا اتنا انہوں نے کامیابی سے پڑھا لیا. لیکن یہ پڑھائی کلاس 5 کے لیول کی نہیں ہے. اچھا، کلاس 5 کی پڑھائی 9 اور میٹرک کے لیول کی نہیں ہے. آج کل سلاسل کو دیکھ کر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک نظر دیکھتی ہے کہ یار یہاں پر اتنی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ کیفیت نہیں بن رہی جو حضرت نے، عثمان صاحب نے ذکر کی تھی، مفتی صاحب نے. لہٰذا یوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا مائنس میں جا رہا ہے، حالانکہ نہیں.
وہ پیر صاحب، وہ شیخ جو واقعی میں مربی ہیں اور واقعی سلسلے کے امین ہیں، انہوں نے اس کو ان کی کلاس کے مطابق اللہ سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ذہانت دیکھو، واقعی مربی اور واقعی شیخ کے پورا بچا دیا. میرے دماغ میں وہ سارے چل رہے تھے جو 2 نمبر لوگ ہیں، سب کو بچا لیا. جو 2 نمبر ہے نا وہ سلسلہ ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سلسلہ تو کڑیاں ہیں جو ایک طرف بندے کو دوسری طرف خالق سے جوڑ دیتی ہے. لیکن اس کا جو پرسنٹیج ہمارے یہاں ہے نا، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ سمجھ لیں کل معدوم اب نظر آتے ہیں، اسی لیے جہت بدل گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہاں ایک بات شخصی تعبیر کے حوالے سے اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو جہاں انسان کے عقائد مضبوط ہونے چاہیے، اور جب قرآن پاک میں عقائد کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، تو وہیں عمل صالح کی بات آتی ہے. ہم نے عبادات کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ اس کی بہتری کی طرف یا اس پر خاص توجہ کرنی چاہیے. اور رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ایک شوق جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر وہ ایک مثبت تبدیلی پیدا کرے، انقلابی تبدیلی پیدا کرے، تو اس مہینے استقامت اختیار کرے تو آئندہ 11 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق، کیا بات ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پر بظاہر عمل صالح بھی ہے، لیکن ایک کمی جو ہے وہ فیل کی جاتی ہے اخلاق میں بہتری کی. اچھا، اس میں بات ہے یار، تباہ اخلاق میں تو مطلب عوام تو عوام، خواص کی کبھی بھی بربادی ہو چکی ہے. اس پر ضرور بات کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار ہیں وہ صادق و امین کہا کرتے تھے. کیا بات. اور آج اگر ہم سچائی کا پرسنٹیج مسلمانوں میں تلاش کریں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ حال انتہائی برا ہے. اور غور کریں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر خلاصہ نکالیں اس حوالے سے، تو مومن دیگر گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج سچائی کی مطلب ایک ایسی قلت ہے کہ ڈھونڈے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر شاید اس میں پتھر کے نیچے سفید جھوٹ بولنے والا سیاہ کاذب بیٹھا ہوا ہے. اللہ، سفید جھوٹ بولنے والا سیاہ کاذب. یہ شاید آج سے 10 سال پہلے کی مثال ہوگی. ہاں. آج کل تو ہر پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، یعنی پتھر سے پہلے نکل کے چھپے اوپر آ گئے. ہوئے لوگ ہوتے تھے جو جھوٹ بولتے تھے، اب تو گلی بازار ہر مقام آپ کہیں چلے جائیں. اچھا، ایک بات بتائیں، سوشل میڈیا ہم نے دیکھے بھی ہیں بہت سارے سفر کے دوران پتھر کے اوپر. آپ دیکھیں فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جو چیز سوشل میڈیا پر جس انداز میں پریزنٹ کی جاتی ہے، جب آپ اس کے حقائق دیکھیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. بالکل ایسا. باتیں کچھ اور، حقائق کچھ اور، پریزنٹیشن کچھ اور. اچھا، پھر اس کے بعد امانت داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. اور آج ہماری امانت داری دنیا کے اندر مطلب آپ دیکھیں نا کہ کفار کی جو برتری بظاہر نظر آتی ہے بزنس کے حوالے سے، یا مطلب قوموں کو اگر پریزنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، آپ جاپنیز کو دیکھ لیں، چائنیز کو دیکھ لیں، تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ان سے ہم نے کوئی بات کی ہے نا تو ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی مسلمان سے کوئی کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ویری سمپل. مجھے پیسے رکھوانے ہیں، میں بینک میں رکھ دوں گا، اپنے دوست کے پاس نہیں رکھوں گا. مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس رکھواؤں گا کھا جائے گا، واپس بھی نہیں ملیں گے. میں بینک میں رکھوا دوں گا، اس پر اعتماد ہے، بندوں پر اعتماد. حالانکہ بینکاری کا جو نظام ہے وہ بظاہر مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا، اس میں اہم ترین بات میں جوڑ دوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بات ساری کر رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ایسے ہی. ہمیں اگر اپنا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے باطن کو بدلنا ہوگا. کہ ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا اخلاق کسی کا نہیں، بلا شبہ ایسا ہی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی جھلک دن بدن ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو آیا مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں. علا کس لیے آتا ہے؟ غلبے کے لیے، استعلا کے لیے، غلبہ کے لیے. ٹھیک ہے، ہم تو کچھ عرصہ ہوا تدریس سے دور ہو گئے. مفتی معاذ صاحب جو ہے نا بہترین مدرس ہیں. ابھی یہاں پر بھی 1 گھنٹہ جو ہے وہ کیا چل رہا تھا؟ خلاصہ قرآن کی کلاس. خلاصہ قرآن. یہ کس ٹائم پہ لے رہے ہیں آپ؟ 10 بجے سے لے کر تقریباً بس ٹرانسمیشن سے تھوڑا پہلے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویسے
فیس ہے بتا ہاں دیں کتنے فیس ہے بتائیے؟ 21 دن کا ٹوٹل کورس ہے اور اس کی فیس 500 روپے ہے. میں نے پوسٹ آپ کی دیکھی تھی، میں نے جان بوجھ کے فیس آپ سے پوچھی ہے، اچھا. اس لیے میں نے ان سے پوچھی ہے کہ 500 روپے. اچھا ان کا ایک بڑا کمال ہے، ان کے جتنے بھی کورسز ہیں اسلامک سینٹر نا، جی بالکل. اسلامک سینٹر کے نام سے مفتی معاذ صاحب ادارہ چلا ہے، بہت محنت. آپ یقین کریں یہ ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں اور یہ وہاں پر اپنی کلاسز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں مخلص آدمی. سب سے پہلے بلکہ یہ سوال ہوتا ہے میری کلاسز کی ایڈجسٹمنٹ بلکہ کیسی کئی ہوگی؟ بار کلاسز کی وجہ سے ہمارا سفر سفر جو ہے جو وہ ہے رک جاتا ہے. ابھی بھی ایک سفر ہمارا اسی لیے رکا ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو اسلامک سینٹر کے نام سے یہ چلا رہے ہیں، بالکل مناسب فیس. اب آپ دیکھیں 500 روپے آج کل کے دور میں ایک دن میں 500 روپے خرچ کرنا کیا بات ہے، ٹھیک ہے. اور آنے جانے کا، بلکہ بائکیا کرا کے آؤ حمزہ وہاں سے یہاں اور واپس جاؤ، کتنے پیسے لے گا؟ 1000 روپے لے لے گا، ٹھیک ہے. یعنی ایک دن ان کا آنا جانا بائکیا پہ 1000 روپے گئے. یہ 21 دن پڑھا رہے ہیں 500 روپے فی. اور وہ بھی انتہائی اور وہ محنت کے انہوں نے ساتھ. اس لیے رکھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تاکہ اہمیت رہے کہ ہم وقت دے کر کچھ اور پیسہ خرچ کر کے کچھ سیکھ رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہوگی، جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک سینٹر کا پیج موجود ہے آپ کا، اس پیج پر جائیے، اسے لائک کیجئے، فارم فل کیجئے. انتہائی منظم انداز کے اندر یہ محنت کرتے ہیں. ابھی ہم آئے نا جب یہاں پہ، تو یہ ہم سے 1 گھنٹہ پہلے آ چکے تھے اور محنت کے ساتھ یہ یہاں پر بیٹھ کر کلاس لے رہے تھے، اور اس کے اندر کتنی یہ جو ہے اپنی جان مار رہے تھے وہ ہم نے دیکھا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. تو اس تعلیم و تعلم کے سلسلے سے بھی اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے. آپ بات کیا کر رہے تھے یہ بیچ میں؟ بات جملہ معترضہ، ہاں بات یہ کر رہے تھے استعلاء کے لیے آتا ہے، بات وہاں سے چلی. اب یہ مدرس آدمی ہے تو انہوں نے استعلاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید علی السقف یا زید علی الفرس، زید جو ہے وہ گھوڑے پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زید بمنزلہ راکب ہے، گھوڑا بمنزلہ مرکب ہے، بلکہ حقیقتاً مرکب ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زید گھوڑے پر ہے، اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ زید علی السقفی، زید چھت پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زید کے قدم چھت کے اوپر ہے اور چھت جو ہے وہ زید کے زیر قدم ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. یعنی خلق عظیم کے لیے آپ بمنزلہ راکب ہیں اور خلق عظیم آپ کا مرکب ہے. کیا بات ہے. اور آپ خلق عظیم پر یوں ہے کہ خلق جو ہے وہ آپ کے زیر قدم ہے. تو جب یہ ہمارا دعویٰ ہے، وہ ایک شعر بھی ہے نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے کیا جلیل بات ہے. کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا جہاں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ان اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں. اور اس پر میں ایک پوائنٹ آپ کو عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اخلاق کو اختیار کرے. اچھا رمضان المبارک کے اندر ایک بڑا پیارا موقع ملتا ہے ہمیں صبر کا. مطلب چیزیں حلال سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن انسان ان کی طرف نہیں جاتا. ایک واقعہ بولوں؟ جی جی. آج میں دوپہر کو نکلا گھر سے، ایک گلی میں داخل ہوا، آگے ٹینکر کھڑا ہوا تھا. اب میں نے گاڑی بیک لینا چاہی، ود ان 10 سیکنڈ میری گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی والا آ گیا اور اس نے زور زور سے ہارن دینا شروع کیا. میں یہ سمجھا کہ اس کو بھی آگے جانا ہے، تو میں نے ہاتھ نکال کے اشارہ کیا کہ بھائی آگے بند ہے. بہرحال وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا، تو میں نے گاڑی تھوڑی سائڈ پہ کی، تو وہ میری گاڑی کے برابر میں آیا اور عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ کے، پوری گلی جام کی ہوئی ہے اور وہی اس کا گھر تھا، وہ گھر میں داخل ہونے لگا. تو جب وہ آگے چلا گیا تو میں نے جان بوجھ کے ہارن مارا کہ یہ میرے پاس دوبارہ آیا غصہ کر کے. میں نے ہارن مارا، اس نے گاڑی اندر پارک کی اور وہ اتر کے واقعتاً غصہ کرتے ہوئے باہر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ آج کی بات ہے. میرے پاس آیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا میرا طریقہ یہ ہے کہ گاڑیوں میں اس طرح باہر روڈوں پہ ہوتا ہے کئی بار ہم نے، تو میں تربیت کے لیے کوشش کرتا ہوں. اب وہ غصے میں جب باہر آیا نا اور اس نے مجھے دیکھا تو میں مسکرا کے ہاتھ ہلا رہا تھا. میں نے کہا ذرا بات سنیے گا. وہ آ گیا میرے پاس. یار میں نے کہا دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں گلی میں داخل ہوا، آگے ٹینکر کھڑا ہوا ہے اور 10 سیکنڈ ریل میں ایک دم آپ کی گاڑی بیچ میں آ گئی. تو میں گاڑی بیچ میں بلاک کر کے نہیں کھڑا ہوا تھا، مجھے واپس جانا تھا اور میں سمجھا مجھے تو نہیں پتا آپ کا گھر ہے، تو میں آپ کو بھی آسانی فراہم کر رہا تھا کہ گاڑی پیچھے لے لے کہ آگے گلی بند ہے. اب آپ کا یہ گھر تھا. اب میں نے ہارن کیوں بجایا؟ آپ کو تپانے کے لیے نہیں، اس کو میرے نظام بولا. میں نے ہارن اس لیے بجایا کہ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، آج رات کو تراویح ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ بلا وجہ، میری جگہ کوئی بھی ہوتا آپ باتیں سنا کے چلے جاتے، تو میرا قصور کیا تھا؟ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، غصہ کرنا، لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری قوم بہت اچھی ہے،
لوگ برائیاں کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں میری زندگی میں یہ تجربات ہیں، آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ میں عام زندگی کے اندر اس طرح رہتا ہوں کہ کوئی پہچانے نا، یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا غصہ کرتا ہے، وہ میری طرف دیکھتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں حمزہ، آپ نے دیکھا ہے نا یہ، میں مسکراتا ہوں، آپ یقین کریں وہ راستہ دے کے گاڑی روک دیتا ہے کہ آپ چلے جائیں. پھر تھوڑا سا سنانے والا ان کی سننا شروع کر دیتا ہے. یس، تھوڑا سا اگر ہم محبت کو عام کریں نا، اپنے آپ کو جھکا لیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. ہماری قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے. ایسے مربی کی ضرورت ہے کہ جو ایسی تربیت کرے کہ سامنے، اب اگر انا کو ختم نہیں کریں گے، اکڑیں گے، جواب دیں گے، غصہ کریں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ابھی ہم صبر پہ بات کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ بے صبری جو ہے نا وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی تھوڑا سا تحمل اور بردباری اگر رکھے نا اپنے اندر تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور روزے سے بڑا پیارا میسج ملتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بڑا پیارا وصف ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، اگر حضور سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کفار، مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں جن کے کفر سے، ویسے ہی مطلب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس سے مطلب بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی برداشت سے مطلب درگزر کر کر جو ہے نا سامنے والوں کے دل کو جیت لیا. کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنائیت دینی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کچھ دو اور کچھ لو. آپ کسی کی کوئی چیز درگزر کر کر اس کو محبت کا تحفہ دے دیں، درگزر کر دیا نا، وہ ایک عرصے تک کے لیے آپ کا سمجھ لیں کہ مرید بن جائے گا اور آپ سے محبت کرنے والا ہوگا. اچھا، یہ چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. یار وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ترجمہ کیجیے. یعنی برائی کو اچھائی سے ٹالو، دور کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت ہے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست. قرآن کا فیصلہ ہے. یعنی مائنس ختم نہیں ہوگا، مائنس پلس میں تبدیل ہو جائے گا. کیا بات ہے. اچھا، ولیون کے ساتھ صفت حمیم بیان فرمائی. یعنی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں تو وہ شخص آپ کا دوست تو بنے گا. کون سا والا دوست؟ گہرا دوست. بالکل ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کو جیتنا ہے نا، یعنی اگر آپ کو کسی بندے کو حاصل کرنا ہے نا، تو پھر انسان صبر اور درگزر سے جو ہے نا وہ کام لے. اچھا، اس میں جہاں درجات کی بلندی کا یہ سامان ہے نا، وہیں دنیاوی کامیابی کی منزلیں بھی یہ بہت جلد طے کروا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے ایک سفر میں یاد ہے تاؤ بٹ بالا، اس میں ایک بندہ ہمیں ملا تھا جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ وہ جیپ ہم نے کروائی تھی اور اس میں وہ ہمیں لے کر گیا اور واپسی میں اس نے بدتمیزی کی تھی اور اس کی سم رہ گئی تھی یاد. اور ہم گھوم کے اس کو پہنچا، بلکہ اس کو ڈھونڈ کر ہم نے دی. بالکل ایسے. اب وہ اس کے بعد سم رہ گئی تھی اور اس کی بدتمیزی کا ظاہری طور پر شکار ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک موقع پہ باقاعدہ تپ کر جلال میں آ کے یہ کہا کہ اس کو سم دینی نہیں چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہیں، اگر ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ کہے گا کہ مذہبی طبقہ اس طرح ہے تو ہمیں یہ حق ادا کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے مثالی کردار ادا کیا. پھر اسے فون کر کے باقاعدہ اس کا ویٹ کیا اور وہ آیا اور پھر اس کو ہم نے سم دی. ایک یہ اور ایک وہ بابا جس کے ساتھ ریٹ کے اوپر بسلا ہوا تھا ہوٹل والا، یاد ہے ایسے ہی. ناظرین، مفتی صاحب نے نا اس وقت ایفرٹ کر کر، اہتمام کر کر اس شخص کو سم لوٹائی کہ جو سم لوٹانے کا مستحق نہیں تھا. اور اس نے وہ بدتمیزی کی تھی کہ ایسے شخص کے سم جو ہے نا وہ باہر پھینک دینی چاہیے، لیکن بہت باہر بدتمیزی کی تھی اس نے. تو یہ چیز ہے کہ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی مناسا. برائی کا بدلہ برائی، پھل پھول دے، پھل پات لے، دکھ درد دے، آفات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اسحات دے اسحات لے. تو محبت کو عام کرنا اور چہرے پر اس پر بھی ذرا بات کریں یار آپ لوگ کہ یہ جو آٹو پہ سیریس ہو جاتے ہیں، مسکراہٹ آئی. اخلاق کا تعلق نا صرف انہی چیزوں سے نہیں ہے کہ آدمی کنٹرول ہو کر اور بہت گنے چنے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بہتر ہو رہا ہو. بالکل. اخلاق کا تعلق تو ہے ہی اس بات سے کہ اس کی شخصیت کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے. اب بولنا ہو تو اس میں صداقت آ جائے، چہرہ ہو تو اس میں رونق آ جائے، کیا بات، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، شخصیت میں نرمی آ جائے، فیصلوں میں دیانت آ جائے، رویوں میں پاکیزگی آ جائے. اچھا، تعمیر شخصیت وہ یوں نہیں ہے. تھوڑا مختصر کریں گے آپ لوگ، میں بھی بھول گیا تھا. ابھی دیکھا ہے کافی سارے سوالات بھی ہیں تو ان کو بھی ہم
شامل کر بس یوں کر لیتے ہیں. تعمیر شخصیت کو یوں نہیں ہے کہ ہم 100 منزلہ کوئی ٹریڈ ٹاور بنانے جا رہے ہیں, اس کے لیے سریا اور کنکریٹ ہمیں لے کے آنا ہے. تعمیر شخصیت ایک ایسا کام ہے جو چلتے پھرتے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے بس توجہ کیجیے, اللہ کو یاد کیجیے, تعلق جڑ جائے. آپ اب مطلب اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ تو نہیں کہ مسجد میں ہی جانا ہو, آپ اپنی مال بیچنے کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, شوکیس پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی تو اللہ سے تعلق جڑتا ہے. گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, اللہ سے تعلق جڑتا ہے. اچھا, اسی تعلق کو آپ اخلاق کے رنگ میں رنگ لیجئے, اسی تعلق کو آپ علم اور معرفت کے رنگ میں رنگ لیجئے. کبھی عبادات, کبھی معاملات, کبھی اٹھنا, کبھی بیٹھنا, یہ سب چیزیں مل جل کر ایک شخص کو اتنی بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ جس کے لیے یہ لفظ موضوع ہے تعمیر شخص. اور اس پر ایک جملہ میں یہ عرض کروں کہ جب ایک مسلمان کہیں بیٹھے لوگ کہیں کہ با اخلاق شخص تھا, اگر جب وہ چلے تو اس کی چال چلن ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ ایک با اثر شخص جو ہے نا وہ گزرا ہے. جب وہ مسکرائے تو کوئی شخص کہے کہ خوش مزاج شخص سے جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے. اسی طریقے سے مطلب دیکھنا, سوچنا اور دیگر سارے معاملات, کردار ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ انسان کا امپروو ہونا چاہیے. اور ناظرین, یہ جو کام ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج سوچا کل اس کا رزلٹ آیا, بلکہ اس پر ہمیں توجہ کر ہر چیز کو امپروو کرنا چاہیے. ہم جس طرح گفتگو کرتے ہیں نا, اپنے الفاظ پر غور کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زور سے بات کر رہا ہوتا ہے, وائس والیوم سامنے والے کو ڈسٹرب کرتا ہے. تھوڑا سا غور و تفکر جو ہے نا وہ اس بات کو امپروو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تاڑا جا رہا ہے. یار ایک بات پہ بات کریں آپ, میں آج یہ چاہتا ہوں, ہمارا جو طبقہ ہے, آپ کا میرا مذہبی طبقہ, تقریر, تبلیغ, ہم تقریر سافٹ انداز میں کیوں نہیں کرتے؟ پرانے زمانے میں ایک انداز چلا آ رہا ہے, مقرر شعلہ بیان. میرا جو مشاہدہ ہے, میں بھی کسی زمانے میں تقریر کیا کرتا تھا اس انداز میں, لیکن اب جو میرا مشاہدہ ہے کہ جو چیخ کے تقریر ہے نا, یہ کانوں کو تکلیف دیتی ہے اور لوگ اسے برا سمجھنا شروع ہو گئے. اور وہ سننے کے بجائے, میرے بیٹے نے, شامیر نے, ایک موقع پر کوئی کلپ چل رہا تھا کسی کا, تو مجھے بولا پاپا یہ بات اتنا چیخ کے کیوں کر رہے ہیں, آرام سے کیوں نہیں بول دیتے؟ یعنی آج کل کی جنریشن. تو یہ جو ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں کہ ہم تھوڑا سا اپنے انداز کو سافٹ کیوں نہیں بناتے اور اپنے اندر ضبط کیوں پیدا نہیں کرتے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی, اور وہ عربی آیا اور اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, حدیث کے الفاظ ہے, یعنی گلا دبا اور چہرہ سرخ ہو گیا. اور اس نے مخاطب کر کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ چادر مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ آج اگر کوئی ہماری ویسٹ کوٹ کو ہاتھ لگا دے, ہمارے مریدین کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. ہاں, آج کل کے دور کے اندر جو ہمارے ساتھ ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم خود ہی ان کو کہیں گے کہ بھائی اس کا حساب برابر کرو. صحابہ کرام موجود ہیں, اور کتنا بڑا اخلاق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار کر انہیں تحفتاً دے دی. یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ چادر کیوں کھینچی. یہ والا ضبط آج کے دور میں اور سافٹنیس, اس پر بات کریں. اچھا, جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں روایتی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب یہ ہماری جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, یہ آپ نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے. ایک تو ہمارا جو چینل ہے واٹس ایپ پہ جو ہمارا نمبر ہے 031022230001, اس پر اپنا نام لکھ کر ایک واٹس ایپ آپ نے کرنا ہے, اور اس واٹس ایپ میں آپ نے لکھنا ہے جوائن, ٹھیک ہے. تو ایک گروپ ہمارا بن رہا ہے اس کے اندر, تو آپ سب اس گروپ کے اندر آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں, اور ٹائم مینیج کرنا کوئی آسان کام ہے. صحیح. کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں رہتا ہے, اور یہاں پہ پہنچتے ہیں. اب آپ جب ہمارے اس لائیو میں آئیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, اسے شیئر کریں. جتنے لوگ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہر کوئی ابھی رائٹ ناؤ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, 1 منٹ کے لیے رکیں اور جا کے شیئر کریں تاکہ دیگر لوگوں تک پہنچے. اور یہ ڈیلی انشاءاللہ الجلیل 11 بجے سے
کہ 11 بجے سے ہم لائیو آ جایا کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے سوالات بھی لکھیں. ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ میسیجز پہ آ جاتے ہیں. تو آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے شیئر ضرور کیا کیجئے اور پھر اس کے آپ کو کلپس بھی ملتے رہیں گے, وہ بھی آپ جو ہے وہ شیئر کریں اور اس کو اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر بھی لگائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم معاشرے میں فکری, علمی اور عملی شعور کو بیدار کریں. کیا بول رہے ہیں؟ صحیح. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جس میں جتنی زرخیزی ہوتی ہے نا اس میں اتنی نرمی ہوتی ہے. زر یعنی پیسہ. زرخیزی میرے خیال میں زمین زرخیز ہو تو وہ پھول اگا ٹھیک دیتی ہے, ہے. زر والا مراد تو نہیں ہے, زرزن زمین والا. ٹھیک ہے. تو جس میں جتنی زرخیزی وہ اتنا نرم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چٹانوں پہ جو سخت ہوتی ہیں کبھی پھول نہیں کھلا کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے لیے رحمت ہیں. ان کی نرمی تو قابل تقلید ہے نا, ہم سب اس کو فالو کریں. اللہ نے انہیں نمونہ بنایا, ماڈل بنایا ہے ہمارے لیے. یہاں پہ ایک چیز جو اصل کوسچن تھا کہ ہمارے مذہبی طبقے میں ایسا کیوں نہیں ہے. تقریر کے حوالے سے دیکھیں نا تو یہ لگی بندی اور پرانی عادتیں ہیں, بس آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. آپ بھی تو چینج ہو ہی گئے نا. تو یہ چینج ہو رہی ہیں, پر پہلے ایسی ڈیوائسز نہیں تھیں, پہلے ایسے گیجٹس نہیں تھے کہ جو ہماری وائس کو صحیح انداز میں پہنچا دیں. اب وہ دیہات میں ایک مجمع ہے, بھونپو والا ایک مائک ہے, وہ کبھی چلتا ہے کبھی سیٹی بجاتا ہے. تو وہ جو مقرر صاحب تھے انہوں نے اپنی آواز سے ہی کام چلانا شروع کر دیا. پر اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس طبقے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے. اب وہ دیکھا کہ ہمارے فلاں مقرر صاحب تھے, وہ تیز آواز میں بات کرتے تھے تو وہ اس کو فالو کرتے رہے. پر اب عادتیں بدل رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہتر ہو جائیں گی. جیسے مجموعی طور پر ہماری قوم اچھی ہے. مزید شخصیت کی تعمیر کے لیے ابھی دیکھیے نا, ایک شخص آتا ہے, اس کو تعمیر شخصیت اس کی نظر میں ویلیویبل ہے, تبھی تو وہ پچھلے 5 منٹ سے 10 منٹ سے آدھے گھنٹے سے کنیکٹ ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, یوں اسکرول کرتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہ رکے ہوئے. اچھا رکنے کے بعد آپ میں بھی ہمت آئی کہ ان کو دعوت دیں کہ آئیں یار اور کنیکٹ ہوں, اور انشاءاللہ لوگ کنیکٹ ہوں گے. اس کا مطلب اچھائی کی تلاش ہے, تھوڑا سی ہمت دینی ہے, تھوڑا سا حوصلہ دینا ہے. کیا کہتے ہیں عثمان؟ بالکل صحیح بات ہے. اور تعمیر شخصیت کا جس طرح بھی آپ نے ایک خوبصورتی میں نے یہ دیکھی, ایک رائے جو آپ نے بیان کی کہ ہمارے یہاں یہ جو تقریر ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ آج بھی رائج ہے. جو کہنا چاہ رہا تھا نا وہ تھا رگڑا. مفتی معاذ صاحب نے اس ٹوٹل کے اوپر پانی پھیر دیا, اور یہ میں نے بڑے ضبط کے ساتھ برداشت کر لیا. یہ آپ کی نرمی ہے کہ یہ میں جو بات کروانا چاہ رہا تھا انہوں نے اس کے الٹ والا کام کیا ہے, جو کہ اکثر کرتے ہیں یہ بزرگوں کا ڈیفینس کیا ہے. لیکن میں ہمیشہ, آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح مجھے رائٹ آف اوپینین ہے اسی طرح آپ کو بھی ہے. اور یہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی رائے کا, اور آپ نے جو بات کی اچھی بات کی, اچھا میں اپنی رائے کا اپنے بڑوں کو فالو کر رہے ہیں, یہ ایک الگ پہلو ہے جو میرے پیش نظر ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں تھا. آپ نے کہا تو مجھے وہ سمجھ میں آیا اور میں نے ایگری کیا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہاں پر اگر اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کروں نا تو وہ یہ ہے کہ آج دور کا تقاضا جو ہے نا معاذ بھائی, مفتی صاحب, وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ سالوں میں ایک جو نظام تھا وہ تبدیل ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں کے مزاج تبدیل ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی. پھر ایسا ہوا کہ مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہوئے, پھر دنوں کی بات آئی, آج گھنٹوں میں مزاج تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی انسان فار ایگزامپل گھنٹوں میں کیا, پل میں تولا, پل میں بادشاہ یاد ہے آپ کو, اور حضرت کہہ رہے پتہ ہی نہیں چلتا, پل میں تولا ہوتا ہے بندہ, پل میں ماشا ہوتا ہے کوئی بھی ایکس وائی زی, ٹھیک ہے. تو یہ ساعت بساعت, لمحہ پر لمحہ ہو رہا ہے, گھنٹے تو دور ہے. اب بات یہ مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ ہوتے اور حضرت صرف یوں کر کے دیکھتے اور اس کے بعد اسٹیئرنگ سنبھالنا. اچھا بہرحال عرض یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جہاں اب تک انقلابی تبدیلی نہیں آئی اور تقاریر وہی جوشیل انداز میں ہو رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ اور قوم کے مزاج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جہاں تبدیلی آ چکی ہے نا, ان بزرگوں کو تو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں یار کیا خوبصورت انداز ہے. اور آپ اگر اب کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ بچہ ہی صحیح, جب تک نرمی سے, دلیل سے, لاجیکل پوائنٹ کے ساتھ آپ اگر اس کو ایکسپلین نہیں کرتے اور مطلب آپ ذرا جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں, تو میرے خیال میں شاید اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک حدیث سناؤں, آپ کی بات سے یاد آ گئی. ان الرفق لا یکون فی شیء
इल्ला ज़ानहु व ला युनज़अु अन शैइन इल्ला शानहु। हाय, नरमी जिस चीज़ में डाल दी जाएगी उसे खूबसूरत बना देगी, वाह, और नरमी जिस चीज़ से निकाल ली जाएगी उसे बदसूरत बना देगी। अल्लाह, है फलाह कामरानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो आज के दौर में आ जाती है, मिजाज बन जाए ना तो फिर गुस्सा ज़ात के लिए तो आता ही नहीं है। मिन हैसुल कौम हमें नरमी को इख्तियार करना चाहिए, और उसका सबसे पहला फ़ायदा ज़ौजा को होगा। ऐसा ही है ना, जब बंदा नर्म मिजाज हो जाएगा तो बात बात पे लड़ेगा नहीं, वरना तो सबसे पहले जो मजलूमा उम्मत कह सकते हैं हम लोग, शौहर के जुल्म का जो शिकार होती है वो कौन होती है? और तीली कौन अच्छा, लगाती कभी है? कभार उल्टा भी हो जाता है। नहीं, वो जो आग के लिए तीली लगाई है वो कौन लगाती है? इस पर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। कुछ सवाल हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ना, उनके मैसेजेस को ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ, चूँकि मैं हर प्रोग्राम में ये करता हूँ कि उनके मैसेजेस को पढ़ता हूँ ताकि हमारे साथ मौजूद रहें। सबसे पहले हमारे साथ हैं शाहिद इकबाल साहिब, कह रहे हैं माशा अल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। उसके बाद हैं अजीमुज़्ज़फ़र साहिब, माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। नसीम जैदी साहिब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। अरशद रज़ा अत्तारी साहिब, ये हमारे मुस्तकिल साइल हैं, यानी जो हमारा मंगल का लाइव होता है ना उसके अंदर मौजूद रहते हैं। मुफ्ती साहिब बहुत प्यारा सेशन है, कमाल अंदाज, बहुत कमाल, मदीना मदीना। कौन होगा ये? हमारे इस्लामी भाई। इस्लामी भाई अत्तारी, बल्कि नाम के साथ अत्तारी लिखा हुआ है ना। ये तो हर साल इसी तरह होना चाहिए इंशाअल्लाह जी, कोशिश होगी हमारी। अरशद रज़ा अत्तारी साहब। उसके बाद है राना इकबाल साहिब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। फातिमा राय साहब डन, गालिबन इन्होंने शेयर कर दिया है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहिब, ये कौन है? मारिया बशीर साहिबा हैं। मुफ्ती साहिब ज़रख़ैज़ी, आपका सवाल है भाई। मुफ्ती साहिब ज़रख़ैज़ी कैसे पैदा करें? अक्सर लोग नरमी का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, स्पेशली जिनके साथ रोज़ का मेल जोल हो। जवाब दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग अगर आपकी नरमी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नरमी में फ़ायदा है ना। बस ये कि थोड़ा सा एहतियात यूँ कर लें कि नाजायज़ फ़ायदा उठाने ना दें। आप में नरमी है तो ये फ़ायदा देने वाली चीज़ है, जैसे कि अभी हदीस बयान हुई कि नरमी जिसमें भी होती है उसको मुज़य्यन करती है। तो आप मुज़य्यन हैं, ज़्यादा फ़ायदा आप ही को हो रहा होगा, सामने वाला कुछ फ़ायदा उठा ले, ठीक है। उसके गलत रवैये के बदले में आपने ज़रा नरम, अच्छा, मुस्कुराता हुआ रवैया अपना लिया तो वो बहुत सारी टेंशनों, स्ट्रेस और बुराइयों से वो भी बचे। यानी आपने कहा कि नर्म मिजाज बने, बेवकूफ़ ना बने। बेवकूफ़ ना। बिल्कुल हकीकत है। एतदाल के साथ नरमी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ़ बन जाए। वो हदीस भी है ना कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। क्या? अच्छा, लोगों को डील करना आना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये आते आते आता है। लेकिन जब आ जाता है तो फिर ज़िंदगी कैसी होती है? चिल लाइफ। आपको हर सिचुएशन को डील करना अगर आए ना, आपको मैं क्या, ऐसे कुछ वाक़यात है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि हमने कैसी कैसी सिचुएशंस को मुश्तरका तौर पे डील किया है। तो आप बेवकूफ़ ना बनिए, डील करना सीखिए, और नरमी का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो आप उसे पकड़ ज़रूर लें, और अगर आपको पता है कि मैं इसे कहूँगा और इसका नुकसान होगा तो उससे डिस्टेंस कर लें। मेरा एक बड़ा वाज़े उसूल है कि मैं अगर किसी के बारे में मुझे हतमन क़तन पता चल जाता है ना कि इस बंदे का करीब होना नुकसान का सबब है, तो मैं उसकी रसाई अपने तक ख़त्म कर देता हूँ। पता ही है ना कुछ लोगों का, वो फिर मेरे तक पहुँचना भी चाहे तो नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह क्या है कि जब हतमन क़तन पता चल गया तो फिर वो नुकसान पहुँचाएंगे। वो हदीस भी है ना, ला दरारा वला दरारा, हदीस है या फ़िक़ही कौल है? हाँ, एक ज़ाब्ता कहते हैं। ज़ाब्ता है ना, ज़ाब्ता है ला दरारा वला दरारा, और फ़िक़ा पे इस पर बहुत सारे मसाइल इसके ऊपर आके हल होते हैं कि ना नुकसान पहुंचाना है, ना नुकसान पहुंचने देना है अपने आप को, यानी हमारी ज़ात किसी के लिए नुकसान का सबब ना हो और कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। इस पर बहुत सारे उमूर डिपेंड करते हैं। तकरीबन जवाब मुकम्मल है? तकरीबन। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हैं मुज़म्मिल मदनी साहिब,
آج میں پڑھ رہا ہوں، ڈیلی جو ہے نا 1 by 1 آپ لوگوں نے اسی طرح کامنٹ پڑھنے ہوں گے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کی دل جوئی بھی ہو جائے. بالکل ایسے. مزمل مدنی صاحب ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ. ارشد رضا تاری صاحب، مفتی صاحب آج کل اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط طریقے سے پیش ہو اور ہم خاموش ہو جائیں تو لوگ باتیں سناتے ہیں کہ یہ بزدل انسان ہے، اگر ایسا معاملہ ہو کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مکمل طور پر خاموشی اختیار نہ کی جائے، اور کوئی مناسب سا جواب اگر انسان دینا چاہے جو کہ اگرچہ مطلب اس طرح ہو کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا نا ڈیل کرنا آنا چاہیے. یس. فرض کیا کہ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے، آپ اگر اپنی جائز بات اپنے دفاع کے اندر کہتے ہیں تو شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ اگر اس کو محبت سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل ایسے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض آپ حکمت کے تقاضوں کے مطابق مکمل طور پر خاموش ہو بھی جائیں بالفرض، اور سامنے والا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو صبر کا موقع عطا فرمایا. ٹھیک ہے، انسان کیوں مطلب اوروں کی پرواہ کو، اوروں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہارڈ رپلائی کی طرف آئے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے. تو بہرحال حکمت کے ساتھ جو ہے نا ایز پر سچویشن جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. یعنی بز دل، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے چور والا دل. بز جو ہے چور کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح چور ڈر رہا ہوتا ہے تو بزدل جو ہے جائز ڈر رہا دفاع ہوتا ہے. کرے. اور بزدل کی بزدلی کا لوگ واقعتاً ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اور مومن بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو جرت والا اور شجاعت شجیع مومن جو ہے وہ پسند ہے. تو بزدل بالکل بھی نہ ہو. البتہ جہاں پر آپ کو کچھ کہنا ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ حکمت کے ساتھ اسے جواب ضرور دیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں تکریم اللہ نے دی ہے، تو میں کسی بندے کو قطعاً یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ اللہ کی وہ عزت جو اللہ نے مجھے دی ہے اسے خراب کرے. میں تو کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا. یہ نہ کرنے دیں. کچھ لوگ شہرت کی وجہ سے، بڑے نام کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر بوقت ضرورت، بقدر ضرورت شٹ اپ کال دے دی جائے تو کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، اس کی رخصت نکلتی ہے. یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہو ہے بس. ٹھیک ہے جی، میں نے بڑے مخصوص الفاظ میں پوچھا ہے اور دونوں نے جواب دے دیا، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے بعض جگہوں پر، ورنہ اس کا نقصان ہماری ذات کو تو ہوتا ہی ہے، وہ جو سامنے والا شخص ہے اس کو بھی ہوتا ہے. کیسے کہ وہ ظلم پر جری ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب اسے کوئی جواب نہیں دے گا کہ بھئی تم نے کیا بدتمیزی لگا کے رکھی ہوئی ہے، بد کلامی لگا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون برداشت کرے گا اور کون نہیں کرے گا، ہے نا. ہمارے مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہے. استاد کو بھی پتا ہوتا ہے میرا کون سا والا شاگرد ہے جو برداشت کرے گا اور کون سا والا شاگرد ہے جو جواب دے گا. وہ جو بیچارہ برداشت کر رہا ہوتا ہے نا اس کو ذلیل پہ ذلیل کیے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جواب دے گا تو اسے اور زیادہ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی بیچارہ سادہ ہے تو یار سادہ ہونا، اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم سب کو اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا چاہیے. ویسے بھی اسلام دین اعتدال ہے نا. اعتدال. اچھا، جب بھی اخلاق کے اندر ہم کسی ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس کے اپوزٹ پہلو کو 100% نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہوتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ بھی بیان فرمائے، اور تلخ لہجے میں جہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی وہاں تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. الاعتدال حلیت الرجال. ہائے سبحان اللہ. عربی مقولہ، اعتدال مردوں کا زیور ہے. بالکل ایسے. تو زندگی میں اعتدال ہونا، بولنے میں، کھانے میں، سونے میں، چلنے میں، رہنے میں، ایون خرچ کرنے میں، یہ ساری چیزوں میں اعتدال ہونا یہ زیور ہے اور یہ آنا چاہیے. اچھا، اعتدال ہی کو ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ تو معاملات ہیں نا، ایون عبادت کا معاملہ بھی ہونا تو اس میں بھی اعتدال چاہیے. یعنی ایک شخص اگر یہ چاہے کہ میں روزانہ پوری ہی رات کھڑے ہو کے قیام کرتا رہوں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک بندہ ہے آج ہی دوران سفر انہوں نے کہا کہ میں رمضان مجاہدے والا گزاروں گا. اچھا جی کیسے؟ صبح میں سحری میں سوؤں گا اور 10 بجے اٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے نہیں سونا. اچھا جذبہ بہت اچھا تھا، کیا کریں گے؟ دورے قرآن، ختم قرآن. اب میں نے کہا حضرت صاحب رات کو 11 بجے ہمارا لائیو ہے، ٹھیک ہے حضرت صاحب، اور صبح 10 بجے آپ اٹھیں گے. اب 10 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک کتنے گھنٹے ہوئے؟
ٹھیک ٹھاک 13 گھنٹے ہو گئے 13 گھنٹے ٹھیک ہے. اچھا 13 گھنٹے آپ جاگے ہوئے ہیں, پھر 11 بجے آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے لائیو کے لیے. تو 13 گھنٹے جاگنے کے بعد آپ جب لائیو کریں گے تو تھکن طبعی طور پہ ہوگی. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا پھر میں نے کہا اس کے بعد جب آپ ہم یہاں سے فری ہوں گے, گھر پہنچیں گے تو سحری ہو جائے گی. تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے, میں 11 بجے اٹھ جایا کروں گا. پھر تھوڑی ترغیب میں نے بڑھائی تو حضرت صاحب نے فرمایا چلو میں 12 بجے اٹھ جایا کروں گا. پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ 12 بجے نہیں کتنے بجے اٹھیے گا, 1 بجے اٹھیے گا تاکہ ہمارا یہ سلسلہ. تو یہ جو آپ نے بات کہی, تو حضرت آن ڈیمانڈ 1 بجے تک آن ڈیمانڈ 1 بجے تک آئے بھائی, ریکویسٹ کرنے پہ کہ رات کو 11 بجے جو ہے وہ ہم لوگ اچھے انداز میں لائیو کر پائے. تو یہ چیز بھی مینیج کرنا, اعتدال یعنی نیند کے اندر, دیگر چیزوں کے اندر, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یار ٹائم کافی ہو گیا تو اختتام کی طرف چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مصطفیٰ رضا صاحب سنیے, ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. ٹھیک ہے. عروج جبران صاحبہ ہیں ماشاء اللہ, اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب کرے, الہی آمین. افتخار عقیل صاحب ماشاء اللہ, مفتی صاحب ماشاء اللہ. اچھا جی, بنت حوا ہیں ماشاء اللہ, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, آمین ثم آمین. سومان شیخ صاحب, مفتی صاحب رمضان میں استقامت کیسے حاصل ہو, یہ بہت ہارڈ ہے, کوشش کریں انشاءاللہ استقامت حاصل ہو جائے گی. نفس سے لڑیں, نفس آپ کو سہل پسندی کی طرف لے کر جائے, اس سے مقابلہ کریں اور استقامت کی کوشش کریں. اس پر میں تفصیلاً انشاءاللہ پھر موقع ملے گا گفتگو بھی کر لوں گا. اس کے بعد ہیں افتخار عقیل صاحب, یہ سلسلہ ہر روز ہونا چاہیے, ہر روز ہوگا پورا رمضان المبارک. رات 11 بجے ہم لائیو آ جایا کریں گے, آپ شامل رہیں. سعدیہ زبیر صاحبہ ہیں ماشاء اللہ, مفتی صاحب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, الہی آمین. اس کے بعد ہیں ماریہ بشیر صاحبہ, جزاک اللہ مفتی صاحب جزاکم اللہ. عقیقہ لڑکی کا اس بارے میں بتا دیں. بہت مختصر جواب کوئی دے گا لڑکی کا عقیقہ؟ بالکل, جس طرح لڑکے کا عقیقہ ہے اسی طرح لڑکی کا عقیقہ شکرانے کی نیت کے ساتھ کیا جائے. ایک بکرا کر لیں, ایک بکری کر لیں, دونوں صورتیں جائز ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ عمر اس کی قربانی والے جانور کی طرح ہو. اصل نیت ہے, خود بھی کھا سکتے ہیں, پکا کے کھلا سکتے ہیں, بانٹ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کنزا احمد صاحبہ آپ جواب دیجیے گا. السلام علیکم, گریٹ سیشن. کیا ہسبینڈ وائف سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جواب دیجیے. اولاً تو اس سے اجتناب ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. چند ضرورتیں ہیں کہ جہاں پر توریہ کرنے کی ضرورت ہے, یعنی بات کو گھما کر کے اس انداز میں پیش کرنا کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور مطلب جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ دوسرا نکلتا ہو, جسے سیٹسفیکشن ہو جائے. خاص طور پر جب دل ٹوٹتا ہو. مفتہ بدیع اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں لیکن وہ سری جھوٹ نہ ہو. بالکل توریہ. گناہ وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو یا کچھ جو ہے نا نقصان پہنچ رہا ہو. تو یہاں پہ نقصان سے بچانے کے لیے اس میں بھی احتیاط برتیں کہ یہ اچھے اخلاق. سیدھا جواب ون لائنر یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور جھوٹ کی مذمت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون ہیں جناب؟ قاضی افندی کوئی ہیں, ان کا جو کوسچن ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے. تو دیکھیں, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرآن کی قراءت کرنا فرض اور لازم نہیں ہے. اب 3 آپشن بن سکتے ہیں, یا تو خاموش رہیں 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار, یہ بھی جائز ہے, یا خالی سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یہ بھی جائز ہے, یا سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ قرآن کی سورت بھی ملا لیں, یہ بھی جائز ہے. کسی بھی صورت کے اندر نہ تو نماز خراب ہوگی نہ سجدہ سہو لازم ہوگا. ہمارے بر صغیر کے اندر لوگوں میں یہ رائج ہے کہ وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ ایک مستحب عمل ہے. لیکن کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی سورت کو بھی ملا لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ بنت حوا ہیں. بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے ماشاء اللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاء اللہ. چلیں جزاکم اللہ بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مہدی حسین صاحب, بہت خوبصورت پروگرام ہے ماشاء اللہ. مہدی حسن صاحب جزاکم اللہ. چلے جی. اس کے بعد ہے آپ اصحاب کی گفتگو سے روٹین کی سچویشن کو ڈیل کرنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے. ہاں جی, کیا بات ہے ایسا؟ بہت ساری باتیں ریئلسٹک ایسی باتیں ہیں ہیں جو جی ہاں بالکل. اچھا ویسے ان باتوں پہ میں ایک عرض کروں,
اس پروگرام کی ایک خوبصورتی ابھی مجھے یہ محسوس ہوئی، سامنے آئی، ایک ہی مکتبہ فکر، ایک کون سا ہی بریلی طرح کا، مکتبہ فکر؟ آپ کہہ لیجئے ایک ہی طرح کے طبقے کے افراد ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین ہے، Yes. میری رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، اور لڑائی نہیں ہے. احترام کے ساتھ. ڈفرینس آف اوپینین میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، میرے جو اور بھی یہ احباب ریئل ہیں، لائف کی چیز تھی. ایسا بھی ہوا کہ رات 2 بجے ایک موضوع پر بیٹھے اور ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا بٹوین مفتی معاذ اینڈ علامہ عثمان لاکھانی. فجر ہو گئی، ٹھیک ہے، فجر ہونے تک اتفاق نہیں ہوا. کہاں پہ؟ کیل میں، کیل میں، کشمیر والے آزاد سفر پہ، کشمیر ٹھیک ہے؟ اور الفاظ کیل کتنے میں، خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سفر وہاں سے شروع ہوا، کراچی تک پہنچا، لیکن اتفاق نہیں ہوا. اور کمال بات کیا ہے کہ لڑائی بھی نہیں ہوئی. اور یہ الحمدللہ آفیئر بھی ہمارا حسن رہا ہے کہ اختلاف ہم کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اور کرتے دلائل ہیں کے ساتھ. اور دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا کمال یہ کہ میں پھر جو ہے نا کہیں نہ کہیں اتفاق کر لیتا ہوں، لیکن ہمارے اس تکون کے اندر 2 شخصیات جب اڑ جائیں تو دونوں ہی ماشاءاللہ مقابلہ کرتی ہے. ایک شخصیت کہتی ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، دوسری شخصیت کہتی ہے کہ نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد وہی تھا اور اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. خیر پھر ایک شخصیت آ کے سرنڈر کر لیتی ہے، چلے بھائی پیچھے سے بام کے. افتخار عقیل صاحب، مفتی صاحب، لوگوں کو مطالعہ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے کون سی بک پڑھیں. اس پر ہم ایک کام کرتے ہیں، ابھی اس کا Proper ون لائنر program جواب کر نہیں ہو لیتے ہیں. سکتا. اگر شوق ہے تو میں اس کے لیے ایک پورا سوال بناؤں گا، ذرا یاد رکھ لیجئے گا کہ کس طرح مطالعہ کرنا ہے، کن کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ یعنی کتاب کو پڑھنا کیسے ہے. اس پر میں انشاءاللہ تفصیلاً ہم لوگ مل کے گفتگو کریں گے، خاص طور پر اسے ذہن میں رکھ لیجئے بلکہ گا. آپ نے جو کتابوں کا، مفتی صاحب نے جو کتابوں کا تعارف کروایا ہوا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے بہت مفید ہے. کیا بہت بات سی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا تعارف سمجھ لینے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ آپ کو کون سی بک پڑھنی چاہیے. کیونکہ آپ کے لیے ایک طبیعتیں میسج الگ ہے. الگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی معاذ صاحب سر کے بڑے احسان ہیں، ہماری پوری فیملی کے استاد ہیں. مہدی حسن، سائمہ عربین ولاس، ارے ہمارے والا ماشاء علاقہ. کون سی اللہ. مسجد تھی؟ محی الدین مسجد تھی. یس، ابھی یاد آ گیا مجھے. محی الدین سائمہ عربین ولاس میں بھی آ چکا ہوں تقریر کے لیے ماشاء وہاں اللہ یہ پہ. بہت باشعور اور تعلیم یافتہ ماشاء فرد ہیں، اللہ. اور ان کی فیملی کی خوبصورتی یہ ہے کہ عالم دین کورس کرنے کے لیے یہ پروفیسر صاحب، ان کی وائف، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی سب آتے تھے کلاس لینے. کیا بات ہے. اچھا ماشاء یہ اللہ. اڈلٹس اچھا، یہ کی وہ فیملی ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. Yes. اچھا اڈلٹس کی کلاس تھی تو ہم صرف بڑوں کو داخلہ دیتے تھے. اب ان کی فیملی میں ایک چھوٹا بچہ رہ جاتا تھا اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ اس بچے کو ہم اجازت دیں کہ ٹھیک ہے بڑوں کے ساتھ اچھا بیٹھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائمہ عربین ولاس میں اگر مفتی معاذ صاحب ہوتے تو آج بہت بڑا کام ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سائمہ عربین ولاس بنایا گیا، اسی طرح ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن بنا لیا. اور بحریہ ٹاؤن جب بنا لیا تو مفتی معاذ صاحب بحریہ ٹاؤن کے دروازے سے ان ہوں. کتنے گھنٹے کا، کتنی دیر کا سفر؟ 20 سے 25 منٹ. ہاں 25 منٹ پھر گولف میں نا، گولف تھا نا، گولف سٹی. گولف سٹی میں مفتی صاحب کون سی مسجد تھی؟ شہداء شہداء مسجد میں امامت پہ لگ گئے. اب ہم نے بھی بڑے چکر لگائے وہاں کے، ٹھیک ہے، پورا بحریہ ٹاؤن کراس کر کے ہم لوگ وہاں پہنچتے تھے، پھر واپس آتے تھے اور پورا کراچی محروم. اچھا ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں، پھر ہم شروع ہوئے ان کو بحریہ سے کراچی لانے ہوئے. ٹھیک ہے، اور بڑی کوششوں کے بعد کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب تو تقریباً 6 مہینے 6 مہینے پلس ہو گیا نا میرے خیال میں. الحمدللہ ہم انہیں کراچی لانے میں، بلکہ اپنے بالکل قریب لانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب الحمدللہ ہمارے تینوں کی جو رہائش ہے وہ بالکل قریب ہے. ود ان مطلب 5 منٹ کی 10 منٹ کی ڈرائیو آپ کہہ لیجئے کہ ہم آ گئے. تو خیر یوں یہ کراچی آ گئے. حضرات کی برکتیں ہیں، ورنہ میں تو ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ بزرگوں کی طرح مجھے Yes. جنگل میں عبادت کا موقع ملا ہے، پر یہ جنگل سے کھینچ کے منگل میں لے کے آ گئے. مطلب ایک ہیرا کہیں موجود تھا اور اس کی روشنی جو ہے، اس کی چمک جو ہے، اس سے مطلب لوگ فیضیاب نہیں ہو رہے تھے. بالکل ایسا اور ہی وہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان دیکھو وہ موجود جو ہے. ٹائم آپ نے وہاں پہ گزارا وہ بھی بہت اچھا تھا. ہم نے بھی وہاں پہ راتیں گزاری ہوئی ہیں الحمدللہ. اور بڑا مطلب ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اکابر بزرگان دین گوشہ نشین ہوا کرتے تھے، تو وہ واقعتاً جنگل تھا بھائی. وہاں پہ وہ کون سے جانور نظر آتے تھے؟ ہاں بالکل ایک لکڑ بگے باقاعدہ ہم لوگوں نے اپنے اس ٹائپ کے کچھ تھے. وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، ڈرپوک جانور کون سا ہوتا ہے؟
گیدڑ گیدڑ۔ ہاں گیدڑ، وہ ہمیں نظر آتے مطلب تھے. ہم نے وہ دیکھے جو کہیں اور نہیں دیکھے. وحید خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک دو آپ سے منطق کے ایک دو اسباق پڑھے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھے ہوں گے کسی زمانے میں، کیونکہ میں منطق اور بلاغت یہ سارے میرے سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. تو مفتی آپ معاذ صاحب سے صغرا کبرا کے بیچ سے حد اوسط حد گراتے اوسط گرا تھا، یاد ہے وہ زمانہ؟ اور ایک وہ کیا پڑھا تھا آپ لوگوں کو، نور الانوار، بالکل القرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہات. کیا زمانہ تھا، لیکن میرے خیال میں کتنے سال پہلے کا اچھا زمانہ تھا. آج وہی سبق تھا، وہی انک لعلی خلق عظیم والا یاد ہے؟ وہ نور الانوار والا سبق تھا. ایسا ہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں مفتی معاذ صاحب سے بہت وقت ملا آپ دونوں سے. ٹھیک ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یار، جو تعریف کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود پسندی سے محفوظ فرمائے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے. محمد وسیم السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. شاگرد محترم، ہمارے شاگردوں سے ہمیں بڑا پیار ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ سیدی شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنام دعوت و تنظیم کا مطالعہ بہت مفید ہے. پڑھی آپ نے؟ بالکل کیسی ہے؟ بہترین کتاب ہے، بلکہ مبلغ بنانے والی کتاب ہے. آپ اگر دینی کام اور دینی خدمات کا ذوق رکھتے ہیں، خصوصاً آرگنائز انداز میں، تو یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے. شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری مسلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا یہ جو علاقہ ہے کھارا در، یہاں پہ ان کا بڑا کام، ماشاء اور اللہ نے ان دونوں شخصیات کو بڑا نوازا تھا، اور انہوں نے نسلوں کو تبدیل کیا. ایسا ہی میرے پاس لوگ آتے ہیں یہاں پہ کھارا در میں جو ابھی کی ان کے والد کے والد ان کے مریدین میں ہوتے تھے، قاری مسلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان دونوں شخصیات کو اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا. اور جو کتاب ہے دعوت و تنظیم، اس کا ضرور مطالعہ کریں. میاں عبداللہ آصف صاحب ماشاء اللہ خوب ماشاء اللہ. مفتی صاحب تراویح میں 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن دو دو رکعتیں کر کے رائج ہیں تو اسی طرح پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر 4 ایک ساتھ پڑھ لی تو ادا ہو جائیں گی. وسوسے بہت آتے ہیں، میں نے غلط بول دیا، اس کا حل ارشاد فرما دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. روزانہ رات سونے سے پہلے 21 بار یا مومی تو پڑھیں، انشاءاللہ وساوس نہیں آئیں گے. علماء اہل سنت زندہ باد ماشاءاللہ، آمین آمین. یہ عرفان ہمارا عرفان نیازی ہے اپنے والا، ٹھیک ہے. کنزہ احمد صاحبہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. چلے جی، جتنے میں سوالات ماشاء اللہ سوالات کی لائن لگی ہوئی ہے، اور میں بہت سوالات پڑھ چکا ہوں، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. تو انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات یکم رمضان المبارک ہوگی، رات 11 بجے ہم پھر لائیو حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور کل کا ہمارا موضوع ہے حقیقی عبادت یا رسمی عبادت. بہت اہم ٹاپک. یاد ہے؟ حقیقی عبادت یا رسمی عبادت، حقیقی روزہ یا رسمی، حقیقی نماز یا رسمی، حقیقی مرید یا حقیقی شاگرد یا حقیقی استاد یا حقیقی استاد یا رسمی استاد، یوں ہی حقیقی دوستی یا رسمی دوستی. کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، حقیقی عبادت یا رسمی عبادت. ہم اس دن بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل 22 کروڑ عوام ہیں، تو میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ روزہ مقصد کے مطابق 22 کروڑ میں سے کتنے لوگ رکھتے ہوں گے؟ 1 کروڑ بھی نہیں نکلے تھے رسمن روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو کل ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ 11 بجے لائیو ہم لوگ حاضر ہوں گے. اسی طرح آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور پورا رمضان المبارک انشاءاللہ الجلیل ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کوشش ہم یہی کریں گے، موضوعات جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، میں نے ابھی اس لیے اناؤنس کیا، یہ موضوعات ایسا نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو دے دیے. اس پر ہم نے بڑا تفکر کیا ہے، اور تفکر کرنے کے بعد ہم نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیں. تو کل ہم اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہر دن اسی طرح کا ایک نیا علمی اور فکری موضوع ہوا کرے گا. تو آپ تمام نے کوشش کرنا ہے کہ پورا رمضان المبارک شعور، آگہی اور فکر کے لیے اس پروگرام کو ضرور جوائن کریں. اور اختتاماً میں پھر کہہ رہا ہوں، اسے آپ نے شیئر کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانا ہے، گروپس میں بھیجنا ہے. آپ کا تعلق کسی اور ادارے سے ہے، کسی اور تنظیم سے ہے، ایون کسی اور مسلک سے، اگر آپ کو بات درست لگ رہی ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم شیئر اسی کو کریں گے جو میری ادارے کا ہے، میری تنظیم کا ہے، میرے گروپ کا ہے. میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھی چیز
جو فکر کو شعور کو آگہی دے اسے ہمیں عام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. اہلاً و سہلاً بشہر رمضان, نیکیوں کا موسم بہار. خوبصورتی عبادت کے ساتھ ہے. تراویح کی پابندی کریں, روزانہ تلاوت قرآن کریں, درود پاک پڑھیں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. سحر قبولیت دعا کا وقت, افطار قبولیت دعا کا وقت. تعمیر شخصیت ہمارا آج کا موضوع تھا. حقیقی عبادت یا رسمی عبادت ہمارا کل کا موضوع ہوگا. آج کے موضوع کو اگر میں ایک شعر میں ڈھالوں جس پر میں اختتام کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ شخصیت کے اندر اہم ترین چیز ہوتی ہے عاجزی. سارے اوصاف ہوں لیکن عاجزی کی جگہ تکبر ہو تو وہ ایک بری عادت سارے اوصاف کا بیڑا غرق کر دے گی. تو عاجزی کو اختیار کریں, عاجزی کو سیکھیں. کیسے؟ شاعر کہتے ہیں, سر دست یاد آیا, تواضع کا طریقہ صاحب و سیکھو سراہی سے. اللہ سراہی دیکھیے نا, پانی ڈالنے کے لیے کیا کرتے؟ جھکاتے. تواضع کا طریقہ صاحب و سیکھو سراہی سے, کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. فیض بھی جاری ہے یعنی پانی بھی مل رہا ہے اور گردن بھی جھکی ہوئی ہے. اس تواضع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاء اللہ الجلیل کل رات بروز جمعرات 11 بجے رات کو پھر لائیو آئیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.